वेलकम बैक जी। मोहतरमा सेनेटर रुबीना खालिद साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। मैं समझता था कि काफ़ी इनकी एज होगी, लेकिन जब मैं उनका बायोडाटा चेक कर रहा था तो शी इज़ ओनली 40। तो नहीं, ये गलत चेक किया आपने मेरा बायोडाटा आपका, फिर वो गलत बता रहा है। नहीं, वो आपको गलत बता रहा है। मैं हैरान हुआ, इसलिए मैं चाहती हूँ आपको चेक आउट I am quite mature करेक्शन। जी। I have 3 children and माशाल्लाह सब शादीशुदा है। तो वो आप गलत हो गए। वो फिर आपके इंसाइक्लोपीडिया वाले ने आप करेंगे, मैं इसीलिए शायद करेक्शन के लिए मैं कह रहा हूँ। अच्छा माशाल्लाह। सेनेटर साहिबा, BISP की तरफ वापस आते हैं। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम जो कि पाकिस्तानियों के उन लोगों का समझ लें कि आंख का तारा है, जो बेचारे कहे जा सकते हैं, या वो लोग जो कोशिश करते हैं लेकिन वो नहीं कर पाते अपना गुजर बसर, या वो लोग जिनके बच्चे शायद तालीम भी हासिल नहीं कर सकते थे, उनके इस तरह के हालात थे। आपका चॉइस कैसे चूज करते हैं, सैंपल क्या करते हैं, आप कैसे लोगों तक पहुंचते हैं, और इस वक्त कितने लोग हैं जिनको आप मुस्तफीद कर रहे हैं इस BISP से? देखिए, जब ये मैंने आपसे कहा ना कि ये एक 17 साला सफ़र था हमारा आज तक जो हुआ है। शुरू में ये घर घर जाके सर्वे किए जाते थे, लेकिन वो प्रैक्टिकल नहीं है। बहुत हाई कॉस्ट भी उसकी है, और उसकी ऑथेंटिसिटी के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क्स काफ़ी आ जाते हैं। तो कुछ अरसे से हमने एक डायनामिक सर्वे शुरू किया है, जिसको हम अपनी डायनामिक रजिस्ट्री कहते हैं। थ्रू आउट पाकिस्तान हमारे दफातर हैं जो रजिस्ट्रेशन करते हैं राउंड द ईयर, और किसी वक्त भी जाके कोई अपना जो बायोडाटा, और इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपना कौमी शनाख्ती कार्ड, साथ में अपना बिजली का बिल, और अगर आपके बच्चे कोई पढ़ रहे हैं स्कूलों कॉलेजों में तो उनकी तालीमी जो कवायफ हैं वो साथ लेकर जाएं और रजिस्ट्रेशन करें। ये इसलिए भी बहुत ज़रूरी है कि जो रिमोट एरियाज़ हैं हमारे पाकिस्तान के, वहाँ जहाँ हम दफातर नहीं इस्टेब्लिश कर पा रहे, वहाँ पे हमारी मोबाइल रजिस्ट्रेशन वैन्स हैं जो इन इलाकों में जाती हैं। GIZ के ताबन से हमें वो वैन्स जो है हम चला रहे हैं, और वो हर मुल्क के जो रिमोट एरियाज़ हैं, मर्ज्ड एरियाज़ हैं, बलूचिस्तान है, अंदरून सिंध है, तो यहाँ पे हम उस तरीके से काम करते हैं। हमारा हदफ ये है कि हर वो गरीब और मजबूर जो पाकिस्तानी है उस तक हम पहुँच सकें, और ये बड़ी खुश उसलूबी से। इस वक्त नंबर आप काइंडली बता सकते हैं, कितने नंबर हैं, कितने लोगों को? इस वक्त तकरीबन जो हमारा टारगेट है तकरीबन 1 करोड़ तक पहुँच चुका है। इसमें वो ख़ानदान भी शामिल हैं जो हमारे पास पुराने रजिस्टर्ड हैं, कुछ नए भी हैं, लेकिन चूँकि इस वक्त आपको पता है मुल्क में जो तादाद लोगों की है बेरोज़गारी की है, या जो बिलो पावर्टी लाइन है वो कम नहीं हुई, वो बढ़ी है। तो उस को मद्देनज़र रखते हुए फिर हमने एक एग्जिट पॉलिसी हमें बनानी पड़ी वर्ल्ड बैंक के ताबन से, और उनके कहने पे, IMF के कहने पे, कि एक दफ़ा जो ख़ानदान हमारे पास रजिस्टर हो जाता है, उसके बाद बेनिफिट लेते हुए अगर उसको 3 साल गुजर जाते हैं तो हम उसका रीसर्टिफिकेशन करते हैं। अच्छा। और रीसर्टिफिकेशन में पहले नहीं था, एक दफ़ा हमारे साथ तो रजिस्टर हो जाते थे, हमारे पास कोई तरीका कार नहीं था कि हम कैसे उनको इस प्रोग्राम से अगर वो अच्छे हालात में चले जाते हैं तो ये रीअसेसमेंट 3 साल बाद अब हमने शुरू की है कि अगर हालात अच्छे हो गए हैं तो वो एग्जिट करे, ताकि एक ज़रूरतमंद जो इंतज़ार में है और हमारी फाइनेंशियल जो कंस्ट्रेंट्स हैं उसकी वजह से हम उसको नहीं ला पा रहे प्रोग्राम में, उसके लिए हम जगह बना सकें। और इसी सिलसिले में हमने एक जो है पाकिस्तान में शुरू किया है बेनज़ीर हुनरमंद प्रोग्राम। 21 जून को सदर पाकिस्तान उसकी तरफ मैं आना चाह रहा था। जी, तो वो अब 2 तरीक़ेकार हैं ताकि पावर्टी ग्रेजुएशन का कोई तरीका हो, अब हम लोगों को ज़िंदगी बेहतर बनाने में उनकी मदद कर सकें। ये जो हुनरमंद प्रोग्राम है, ये स्पेसिफिकली ये किसका आइडिया है, और इसको आप उसी तरह लेके चलेंगे, इसकी छानबीन कैसे करेंगे? अच्छा, एक हर इदारा होता है, उसके अंदर थर्ड पर्सन फायदा लेते हैं, तो आपके अंदर जो सिस्टम है वो कंप्यूटराइज्ड है, उसमें डायरेक्टली है, या उसके अंदर भी कोई थर्ड पर्सन मुस्तफीद हो सकता है? ये काइंडली उसके अंदर ऐड कर लें। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारा जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है ना, मैं बीइंग द चेयरपर्सन इधर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में, अगर मैं किसी का नाम शामिल करना चाहती हूँ उस प्रोग्राम में, मैं नहीं कर सकती। उसको इस प्रोसेस से गुजरना है, जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है, जो फिल्टर उनके तरीक़ेकार है, जो क्वेश्चनर्स हैं, वो उसको करना ही करना है। तो ये इसकी शफाफियत की एक बहुत बड़ी जो निशानी है। और जहाँ तक ये हुनरमंद प्रोग्राम है, इसके अंदर भी हमने एक पोर्टल जो है वो खोल दिया है, जो ख्वाहिशमंद बच्चे हैं इस हमारी बेनिफिशरीज़ के, वो या बेनिफिशरी खुद
یا ان کے اگر شوہر کرنا چاہتے ہیں، کوئی اسکلز میں اپنی سیکھنا چاہتے ہیں، تو ہم ان کو رجسٹر کر رہے ہیں. اس وقت تک ہمارے پاس تقریباً 20,000 سے اوپر لوگ جو ہیں وہ رجسٹر ہو چکے ہیں. یہ جو 20,000 کا اس کو فگر کو آپ بڑھا رہی ہیں، اور دوسرے نمبر پہ 1 کروڑ آپ نے بولا جو ہے وہ بالکل اس میں جا رہا ہے. بینیفٹ لے رہے ہیں. ابھی جو 3 سال والا پروگرام ہے وہ آپ شروع کر رہی ہیں، تو اس میں جو 17 سال سے لوگ آپ کے ساتھ منسلک ہیں ان کو آپ تھرو آؤٹ وہ ویریفائی کریں گے، یا ابھی سارے کے سارے جتنا 1 کروڑ ہے اس کی دوبارہ چھانٹی کریں گے؟ دیکھیے ہم نے تو یہی کہا ہے کہ جو نئے رجسٹریشنز ہیں ان کی چھان بین نہیں ہونی، لیکن جو پرانے ہیں جن کو 3 سال سے یا 3 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے ان کے لیے ری سرٹیفکیشن جو ہے وہ لازمی ہے. اچھا سینیٹر صاحب، دوبارہ تھوڑا سا میں آتا ہوں. آپ کا پولیٹیکل جو ابھی ایم این ایز کی تعداد کے اوپر بات ہو رہی ہے، بڑا وہ ایک اخبار نے خبر بھی لگا دی کہ وزیر اعظم نواز شریف بننے جا رہے ہیں، اور وزیر اعظم جو سابق وزیر اعظم نواز شریف ہیں وہ ایکٹیو بھی نظر آ رہے ہیں، وہ مختلف پروگراموں کا افتتاح بھی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو یہ پہلے سائیڈ پہ تھے، ابھی جیسے ہی ضمنی انیکشن ہوتا ہے اور ان کا تعداد بڑھتی ہے تو یہ باہر آ جاتے ہیں. اس کو پولیٹیکلی آپ کیسے دیکھتی ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی اس کے اوپر کیسا نظریہ رکھ رہی ہے؟ دیکھیے پاکستان پیپلز پارٹی کو تو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے کہ مسلم لیگ نون، کیونکہ ان کا اندرونی معاملہ ہے، وہ کس کو وزیر اعظم نامزد کرتے ہیں. ہم ان کے الائز ہیں، ہم نے ان کو سپورٹ کیا ہے. اگر وہ اس وقت نواز شریف صاحب کا نام سامنے رکھتے تو ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں تھا، ہم نواز شریف صاحب کو ووٹ کرتے. اگر وہ شہباز شریف صاحب ان کے کینڈیڈیٹ تھے، ہم نے اسی لیے ان کو ووٹ کیا کہ وہ مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹ تھے، کسی اور پارٹی کے کینڈیڈیٹ نہیں تھے. تو یہی اگر وہ کچھ ایسا کرنا چاہیں گے تو یہ ان کی ثوابدید ہے کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ کنٹینیوٹی جو ہے وہ بڑے مست ہے. ایک چیز جو شروع کی گئی ہے، ایک سوچ ہے جو اگر یہ میں پھر کہوں گی کہ ان کا انٹرنل میٹر ہے، لیکن شہباز شریف صاحب کی گائیڈنس میں یا ان کی زیر نگرانی جو منصوبے شروع کیے ہوں گے انہوں نے، ان کو پایہ تکمیل تک پہنچنے دینا چاہیے. پاکستان پیپلز پارٹی اس حوالے سے کوئی وہ نہیں رکھتی، رائے نہیں رکھتی کہ ان کے ضمنی الیکشن کے اندر صرف ان کے کینڈیڈیٹ جیتے، آپ کے کینڈیڈیٹس نے اپنا کھڑے ہی نہیں ہوئے؟ آپ نے یہ محبت نبھائی ہے یا یہ کوئی بھی اس کا حصہ ہے جو آپ کا پہلے کوئی سیٹلمنٹ ہوئی تھی یا سیٹنگ ہوئی تھی؟ نہیں، کینڈیڈیٹس تو ہم نے کھڑے کیے، لیکن کافی سارے کوسچنیبل چیزیں ہیں جو اس وقت ملک کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر ان پہ بات نہ کی جائے تو بہتر. اس الیکشن کے اندر میں بالکل سمجھتا ہوں آپ ماشاءاللہ بہت ہی دانشور بھی ہیں اور نظر رکھتی ہیں گہری کے ملک کی حالات کے ساتھ، کیونکہ آپ کا باقاعدہ طور پہ جو سیاستدان ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ وہ میچور اسٹیٹمنٹ دیتا ہے، اور ماشاءاللہ آپ نے ابھی تک جتنی بھی اسٹیٹمنٹس دی ہیں بڑا میچورٹی کا مظاہرہ کر رہی ہیں. یہ جو ضمنی انتخابات ہوئے تھے اس کا جو ٹول تھا وہ 15% تقریباً گیا میکسیمم. کیا یہ ضمنی انتخابات میں ویسے ہوتا کم ہی ہے، لیکن اس کو کیا سمجھتی ہیں کہ یہ لوگوں کی کیا وہ تو نہیں تھا کہ وہ ناراض ہیں، وہ ووٹ لینے نہیں آئے، یا اس کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ نہیں، میرے خیال میں ضمنی انتخاب میں ویسے ہی لوگ جو فٹیگڈ ہو جاتے ہیں نا، بار بار ان کو الیکشن کی طرف لے کر جائیں تو اتنا لوگوں کا وہ برداشت نہیں ہے. اور پھر لوگوں کی یہ سوچ بھی ہے کہ پہلے جو ووٹ دیا تھا اس سے ہمیں کون سا فائدہ ہوا ہے کہ ہم پھر ووٹ ڈالنے چلے جائیں. لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ آپ جو بات کر رہے ہیں، میرا تعلق چونکہ خیبر پختونخوا سے ہے، تو اس وقت جو سرحدی صورتحال ہے، جو ہماری لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے، تو اس کو دیکھتے ہوئے ہم مزید ایڈونچرزم کی طرف نہیں جا سکتے. ہم سب کو پولیٹیکل پارٹیز کو بشمول خاص کر کے پی ٹی آئی کو یہ سوچنا ہوگا کہ ٹھیک ہے لیڈر کی محبت اپنی جگہ پہ ہے، لیکن ملکی مفاد کو بھی جو ہے وہ ٹاپ پرائیورٹی رکھنا چاہیے. ہمارے لیڈر نے بھی بہت لمبی قیدیں کاٹی ہیں، بہت ظلم و بربریت کا شکار ہوئے ہیں، لیکن ہم نے کبھی سسٹمز ڈیریل نہیں کیے. ہم نے سسٹم کو چلنے دیا ہے اور دیتے رہیں گے، کیونکہ یہ سسٹم اور ملک زیادہ امپورٹنٹ ہیں. اور جو عدالتیں ہیں، جو ادارے ہیں، ان کے سامنے پیش ہوں، اپنی صفائی پیش کریں جیسے ہم نے پیش کی ہے، تو بجائے کہ ملک کو جو ہے نا وہ اس انارکی کی طرف لے کر جائیں. سینیٹر صاحبہ، آپ کا تعلق خیبر پختونخوا سے ہے، ادھر اس وقت سہیل آفریدی وزیر اعلیٰ بنائے گئے. کیا سمجھتی ہیں کہ اس وقت حکومت حالت کیا ہے وہاں پر پولیٹیکلی؟ اور دوسرے نمبر پہ آپ نے سرحدی معاملات کی بات کی، بالکل سرحدی معاملات خراب ہیں، اس میں کس کو قصوروار ٹھہراتی ہیں؟ دیکھیں، ایک تو جو ہماری اسٹریٹجک لوکیشن ہے
وہ ایک بہت بڑا محرک ہے ہمارے اس وقت، جو ہمارے خطرات ہمارے ارد گرد منڈلاتے ہیں. اور جہاں تک خیبر پختونخوا کا تعلق ہے، بہت زیادتی ہوئی ہے خیبر پختونخوا کے ساتھ پچھلے 13-14 سالوں میں. جو باقی ملک کی ترقی ہے، کم ہے کہ زیادہ ہے، کم از کم ہے صحیح، لیکن ہم نے جس طریقے سے جو بھگتا ہے اور بھگت رہے ہیں، خاص کر کے جو پرسیپشن ہے آپ کی خیبر پختونخوا کی، کیونکہ آپ کا چیف ایگزیکٹو آپ کی پہچان ہوتا ہے، وہ آپ کا چہرہ ہوتا ہے. تو میں آپ کے سامنے حلفاً یہ کہنے کو تیار ہوں کہ اتنا خوفناک اور اتنا ہیبتناک چہرہ خیبر پختونخوا کا نہیں ہے جو کہ پیش کیا جا رہا ہے چیف ایگزیکٹو کی صورت میں. اس سے زیادہ میں نہیں کہوں. ٹھیک ہو گیا. آپ کیا سمجھتی ہیں پاکستان تحریک انصاف کا فیوچر کیا ہے؟ وہ اگلے الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف واپس آئے گی، یا پاکستان تحریک انصاف رہے گی، یا ختم ہو چکی ہے؟ آپ کا سیاسی پوائنٹ آف ویو کیا ہے؟ دیکھیں، میں تو ان کو ایک سیاسی جماعت نہیں سمجھتی، کیونکہ سیاست میں میچورٹی سب سے بڑھ کر ہوتی ہے، اور اگر میچورٹی نہیں ہے، دیکھیں آپ نے جیسے بات کی کہ سیاست میں وزاداری، سیاست میں رکھ رکھاؤ، سیاست میں برداشت، اور سیاست میں سب سے بڑھ کے لحاظ، یہ بہت ضروری چیزیں ہیں. سیاست اور بھانڈ پنے میں بہت فرق ہے. یہ بڑا اسٹرانگ لفظ میں نے یوز کیا ہے، جو مجھے شاید نہیں کرنا چاہیے تھا، بٹ آئی کوڈنٹ فائنڈ اینی الٹرنیٹ فار دیٹ. کہ بھئی ایک مسخرہ پن نہیں ہو سکتا سیاست. سیاست سیریس سیاست ہے. سیاست قائد اعظم محمد علی جناح نے کی ہے، سیاست ذوالفقار علی بھٹو نے کی ہے، سیاست باقی لیڈروں نے کی ہے. سیاست کو اس طرح سے جو مذاق بنا کے رکھ دیا گیا ہے، یہ میرے لیے کم از کم قابل قبول نہیں. پاکستان پیپلز پارٹی اگلے الیکشن کے اندر جو بھی فیصلہ کرے گی، کیا وہ اسی طرح یہ کوئی آپ کی سیٹلمنٹ ہے کہ آپ لوگ اکٹھے کریں گے، یا الگ الگ پارٹی فیصلہ کرے گی اپنی پارٹی ابھی؟ اور اس وقت جو پوزیشن چل رہی ہے وہ جو ہم بریکنگ نیوز کی شکل میں ہمارے سامنے آئے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ضرورت نہیں رہی مسلم لیگ نون کو. تو آپ کوئی اس طرح کا دیکھ رہی ہیں کہ کیونکہ مسلم لیگ نون پہ آپ کو تو پہلے کبھی ٹرسٹ نہیں تھا، یہ پہلی حکومت ہے شاید آپ مل کر رہے ہیں باقاعدہ طور پر، تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ یہ ٹرسٹ وردی ہیں کہ یہ آپ کو ڈسیں گے نہیں اور یہ پورا ٹائم آپ کا اسی طرح پیار محبت چلتا رہے گا؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں کوئی محبت نہیں ہے کسی بھی سیاسی پارٹی سے، ٹھیک ہے، ہمیں لحاظ ہے. اور سب سے بڑی جو بات ہے کہ ہم نے سوچنا ہے پاکستان کا، پاکستان کے عوام کا. الیکشن میں جب جائیں گے، ضمنی الیکشن تو ایک وقتی طور پہ ایک جو ہوتی ہے نا، وہ ارینجمنٹ ہوتی ہے. لیکن جب بھی جنرل الیکشن آئے، پاکستان پیپلز پارٹی اپنے الیکشن لڑے گی، اپنے امیدوار بھی کھڑے کرے گی، اور ہر جگہ پہ مقابلہ کرے گی. اس وقت اگر مفاہمت میں یا ملکی مفاد کے لیے ہم بات کرتے ہیں، جنرل الیکشن ایک بالکل الگ سیناریو ہے. اس کے اندر جو حکمت عملی، جو الیکشن میں ہمیشہ ہم نے اپنا کیا ہے، اپنا الیکشن لڑا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس دفعہ بھی لڑیں گے. انشاءاللہ. پاکستان کو بڑھنا دیکھنا چاہتی ہیں، اور پاکستان کو بڑھنا ہر عوام جو ہماری ہے وہ دیکھنا چاہتی ہے. بی آئی ایس پی کی طرف کلوزنگ میں واپس آتا ہوں. بی آئی ایس پی ایک شعبہ ہے، اس کے اندر کتنے ہنرمند پروگرام جیسے پروگرامز آپ لا رہی ہیں؟ آپ نے ابھی محترمہ بے نظیر بھٹو کا وہ وعدہ بھی آپ نے اور وہ شامل کیا، اس کی طرف آپ کی نظر کب جا رہی ہے؟ کہ کیونکہ یہ تو ملکی لیول کا وہ ہے نا، نیشنل لیول کا یہ کاز ہے. اس کے اندر کیا وہ سیگمنٹ آپ شامل کرنے جا رہی ہیں؟ محترمہ بے نظیر بھٹو نے جو آپ کا سلوگن روٹی کپڑا مکان کے اندر لائن ایڈ کی تھی، اس کے اوپر بات کرنا چاہ رہا ہوں. بالکل جی، جیسے میں نے آپ سے کہا کہ یہ ایک مکمل لائف سائیکل کو کور کرتا ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام. ہمارا ایک تو جو کیش ٹرانسفر پروگرام ہے، جو بینیفیشریز ہیں، جو 1 کروڑ ہیں ہمارا. اس کے علاوہ جو ہے نا، یہ پروگرام جب خاتون جو ہماری بینیفیشری ہے، وہ جب پریگننٹ ہو جاتی ہے تو وہ رجسٹریشن کرتی ہے ہمارے بے نظیر نشو نما پروگرام میں، اور وہاں سے ہم اس کی صحت اور ہونے والے بچے کی صحت کو مانیٹر کرنا شروع کرتے ہیں. اور وہاں سے لے کے پھر بچہ جب پیدا ہو جاتا ہے، جب تک کہ وہ 2 سال کا نہیں ہو جاتا، ہم اس کو کیش ٹرانسفر دیتے ہیں، جس کو ہم کنڈیشنل کیش ٹرانسفر کرتے ہیں. اور ساتھ ساتھ ہم بچے اور ماں کی خوراک کے لیے بھی سپلیمنٹس دیتے ہیں. اس کی وساطت سے میں آپ کو بتاؤں کہ جو پاکستان کا جو بہت بڑا ایک مسئلہ تھا گروتھ سٹنٹنگ کا،
اور گروتھ سٹنٹنگ اگر پہلے 2 سال میں ایڈریس نہیں کی جاتی تو irreversible ہو جاتی ہے. اس پروگرام کی ہم نے جو ابھی اسٹڈی کرائی ہے آغا خان یونیورسٹی سے تو 6.5% کمی آئی ہے ہمارے بینیفیشریز کے بچوں میں, اور جو 6 ماہ کے بچے ہیں اس میں 20% گروتھ سٹنٹنگ میں جو ہے وہ فرق پڑا ہے. پھر اس کے بعد جب تعلیم کی طرف ہم جاتے ہیں, بچہ اسکول میں داخل ہوتا ہے تو وہاں سے لے کے جب تک کہ وہ ایف اے سی نہیں کر لیتا اس کو بھی, لیکن اس کی ایک شرط ہے کہ 70% آپ کی جو ہے حاضری اسکول میں ہو, وہ ضروری ہونی چاہیے. وہاں بھی ہم سپلیمنٹ کرتے ہیں, اس کو بھی ہم کنڈیشنل کیش ٹرانسفر کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو بھی ہم ہنر بند کی طرف ہم جا رہے ہیں تاکہ جو بچے آگے نہیں پڑھنا چاہتے, کسی اسکل میں جانا چاہتے ہیں, وہاں بھی ان کا ہینڈ ہولڈنگ ہم کریں. کیونکہ اس وقت بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام لوگوں کے لیے آسانیاں ضرور پیدا کر رہا ہے, لیکن ہم نے زندگیاں بہتر بنانی ہے, اور زندگیاں بہتر تبھی بنیں گی جب لوگ اپنے روزگار خود کمائیں گے. اس کی طرف آپ جا رہی ہیں. BISP 17 سال آپ نے کہا اس کا ٹینیور تھا, اس کے اندر تھوڑی سی تبدیلی لانے کی کوشش کی گئی, یہاں تک کہ اس کا نام تک تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی. اس دور کو آپ کیسا دیکھتے ہیں, اور اس دور کے اندر کوئی پروگرام شروع کیے گئے تھے وہ جاری ہیں, جب وہ آپ نے سارے کے سارے پروگرام بھی ختم کر دیے اس نام کی طرح؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ نام جو ہے نا بے نظیر, یہ پاکستان کی خواتین کے لیے ایک مشعل راہ ہے. یہ نام جو ہے یہ ریزیلینس کا نام ہے, یہ نام جو ہے یہ بہادری کا نام ہے, یہ نام جو ہے یہ ایک بے خوف خطر خاتون کا نام ہے. اور ہماری خواتین نے اسی سے اپنا پاور لینا ہے, انہی سے جو ہے سیکھنا ہے کہ آگے, کیونکہ امپاورمنٹ کے لیے خواتین کے حقوق کے لیے جو جنگ بی بی نے لڑی ہے وہ ایک مشعل راہ ہونی چاہیے سب کے لیے. تو ان کا نام, جو قوم اپنے ہیروز کو سیلیبریٹ نہ کرے, جو اپنے ہیروز کو کریڈٹ نہ دے, تو اس قوم کی ترقی جو ہے وہ ممکن نہیں ہے. تو ایک نام ہے, ایک ٹریبیوٹ ہے, چھوٹا سا ہے, میں تو سمجھتی ہوں جو ان کی خدمات ہیں اس کے مقابلے میں یہ کچھ بھی نہیں ہے. پچھلی حکومت میں ضرور کوشش کی گئی, لیکن چونکہ یہ ایک ایکٹ آف پارلیمنٹ کے تھرو نام ہے, ایک پیرالل انلیگل طریقے سے پروگرام جو احساس کے نام سے شروع کیا گیا. حالانکہ اس سے زیادہ میں نہیں سمجھتی کہ احساس جو ہوتا ہے نا, وہ احساس کسی کے درد کو محسوس کرنے کا نام ہے. اگر آپ وہی نہیں کر سکتے تو احساس نہیں رہتا. اس کے تحت جو پروگرام کیے گئے, تو وہ پروگرام آلریڈی جو ہے ملک میں جیسے فری دسترخوان ہے یا بورڈنگ اینڈ لاجنگ ہے, وہ بیسپ کا کام ہی نہیں تھا, وہ اس کا مینڈیٹ ہی نہیں تھا. یہ کام جو ہے آپ کا بیت المال ہے یا باقی ہمارے فلاحی ادارے ہیں وہ کر رہے ہیں. اور میں آپ کو مزے کی بات یہ بتاتی چلوں کہ آپ اس پر میں نام نہیں لوں گی, ایک پرٹیکولر پارٹی کی جتنے پروجیکٹس ہیں وہ یہ ہیں جو زمین پہ نہیں ہیں, جن کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہو سکتی. آپ مجھے بتائیں, آپ مجھے اب تو یہ جو ہم پیسے دے رہے ہیں لوگوں کو بینیفیشریز کے جو اکاؤنٹس میں جاتے ہیں, اس کا تو ایک ٹریک ہے نا کہ اتنی بینیفیشریز ہیں, اتنے پیسے ہیں, اتنے لوگوں کو ملے. آپ مجھے بتائیں اس کا حساب کون دے گا کہ کتنے لوگوں کو کس نے کھانا کھلایا, کہ کتنے لوگوں کو کس نے جو ہے نا وہ رات کو رہنے کی جگہ دی, یا کتنے درخت کس نے لگائے کہ وہ کدھر ہیں. تو یہ ایسے سارے ہوائی منصوبے ہیں, جیسے ہوائی باقی ان کے آئیڈیاز ہیں, اسی طرح ان کے ہوائی منصوبے بھی تھے جو اپنے کیفر کردار اسی طرح ہوائی پارٹی ہو گئی ہے اس وقت. اچھا جی, پاکستان کے اندر ابھی اس وقت BISP آپ کہہ رہی ہیں کہ اس کو مزید ہم بہتر کرنے جا رہی ہیں. BISP کی انٹرنل جو سچویشن ہے وہ کیا ہے؟ آپ وزٹ کرتی ہیں اپنی منسٹری کا, 1500 شاید امپلائیز ہیں آپ کے, اور 1500 امپلائیز کے جو آفیسز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت ان کی حالیہ خستہ ہے. تو آپ اس کو کر رہی ہیں امپروو, کیونکہ آپ ماشاءاللہ پورے پاکستان کے لوگ آفٹر کر رہی ہیں, تو آپ کی اپنی منسٹری کے جو لوگ ہیں وہ شاید کچھ ان میں سے پریشان ہیں, تو ان کی پریشانی دور کر رہی ہیں. بالکل جی, میں کہتے ہیں نا کہ چیریٹی بگنز ایٹ ہوم, اپنا پہلے گھر ٹھیک کریں. میں چونکہ ایک فیلڈ ورکر ہوں, میں زیادہ تر فیلڈ میں خوش ہوتی ہوں, اور فیلڈ سے ہی مجھے ایشوز پرابلمز کا پتہ چلتا ہے. تو میں نے بھی محسوس کیا ہے کہ وہ انڈر سٹافڈ ہے, وہاں پہ اس طرح سے سہولتیں نہیں ہیں. خاص کر کے ہمارے جو فیلڈ کے آفیسرز ہیں وہ بہت بڑے بڑے علاقے ہیں, ان کے پاس کوئی گاڑیاں نہیں ہیں تاکہ وہ اپنے جو روزمرہ کے کام ہے وہ کر سکیں. اس کے لیے پوری ہم نے احساس جو ہوتا ہے نا, وہ احساس کسی کے درد کو محسوس کرنے کا نام ہے. اگر آپ وہی نہیں کر سکتے تو احساس نہیں رہتا. اس کے تحت جو پروگرام کیے گئے, تو وہ پروگرام آلریڈی جو ہے ملک میں جیسے فری دسترخوان ہے یا بورڈنگ اینڈ لاجنگ ہے, وہ بیسپ کا کام ہی نہیں تھا, وہ اس کا مینڈیٹ ہی نہیں تھا.
یہ کام جو ہے یہ آپ کا بیت المال ہے یا باقی ہمارے فلاحی ادارے ہیں وہ کر رہے ہیں. اور میں آپ کو مزے کی بات یہ بتاتی چلوں کہ آپ اس پر میں نام نہیں لوں گی, ایک پرٹیکولر پارٹی کے جتنے پروجیکٹس ہیں وہ یہ ہیں جو زمین پر نہیں ہیں, جن کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہو سکتی. آپ مجھے بتائیں, آپ مجھے اب تو یہ جو ہم پیسے دے رہے ہیں لوگوں کو بینیفیشریز کے جو اکاؤنٹس میں جاتے ہیں, اس کا تو ایک ٹریک ہے نا کہ اتنی بینیفیشریز ہیں, اتنے پیسے ہیں, اتنے لوگوں کو ملے. آپ مجھے بتائیں اس کا حساب کون دے گا کہ کتنے لوگوں کو کس نے کھانا کھلایا, کہ کتنے لوگوں کو کس نے جو ہے نا وہ رات کو رہنے کی جگہ دی, یا کتنے درخت کس نے لگائے کہ وہ کدھر ہیں. تو یہ ایسے سارے ہوائی منصوبے ہیں, جیسے ہوائی باقی ان کے آئیڈیاز ہیں, اسی طرح ان کے ہوائی منصوبے بھی تھے جو اپنے کیفر کردار اسی طرح ہوائی پارٹی ہو گئی ہے اس وقت. اچھا جی, پاکستان کے اندر ابھی اس وقت بی آئی ایس پی آپ کہہ رہی ہیں کہ اس کو مزید ہم بہتر کرنے جا رہی ہیں. بی آئی ایس پی کی انٹرنل جو سچویشن ہے وہ کیا ہے؟ آپ وزٹ کرتی ہیں اپنی منسٹری کا, 1500 شاید امپلائیز ہیں آپ کے, اور 1500 امپلائیز کے جو آفیسز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت ان کی حالت خستہ ہے. تو آپ اس کو کر رہی ہیں امپروو, کیونکہ آپ ماشاءاللہ پورے پاکستان کے لوگ آفٹر کر رہی ہیں, تو آپ کی اپنی منسٹری کے جو لوگ ہیں وہ شاید کچھ ان میں سے پریشان ہیں, تو ان کی پریشانی دور نہیں. کر رہی. بالکل جی, میں کہتے ہیں نا کہ چیریٹی بگنز ایٹ ہوم, اپنا پہلے گھر ٹھیک کریں. میں چونکہ ایک فیلڈ ورکر ہوں, میں زیادہ تر فیلڈ میں خوش ہوتی ہوں, اور فیلڈ سے ہی مجھے ایشوز پرابلمز کا پتہ چلتا ہے. تو میں نے بھی محسوس کیا ہے کہ وہ انڈر سٹافڈ ہے, وہاں پہ اس طرح سے سہولتیں نہیں ہیں. خاص کر کے ہمارے جو فیلڈ کے آفیسرز ہیں وہ بہت بڑے بڑے علاقے ہیں, ان کے پاس کوئی گاڑیاں نہیں ہیں تاکہ وہ اپنے جو روزمرہ کے کام ہے وہ کر سکیں. اس کے لیے ایک پوری ہم نے, چونکہ حکومت نے ایک وہ آسٹیریٹی ڈرائیو کے نام سے پابندیاں لگا رکھی ہیں, تو ہم جلد ہی پرائم منسٹر صاحب کو ایک پریزنٹیشن دینے والے ہیں تاکہ ہمارے جو بیسک دفاتر کی جو ضروریات ہیں اس کو ہم پورا کر سکیں, سولر کی طرف جا سکیں. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو کرنے والی ہیں, اور یہ ہم نے لازماً کرنی ہے, لیکن اس کے لیے ہمیں فیڈرل گورنمنٹ کی اجازت درکار, اس کی سپورٹ ضرورت ہے, اجازت ضروری ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کا کوئی ایسا کام رکا ہے جو انہوں نے پلان کیا ہو اور موجودہ حکومت نے اس کے اندر کوئی روڈ اٹکائے ہوں؟ کیا سمجھتی ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی, کیونکہ آپ ماشاءاللہ ایک پوری پارٹی ہیں, اور میں کہتا ہوں کہ سب سے تاریخی پارٹی اور سب سے زیادہ جدوجہد کرنے والی پارٹی, لیکن اس وقت وہ حکومت میں مرکزی طور پر, ویسے آپ خود ہی اس بات کو ایگری کر رہی ہیں کہ نہیں ہیں ہم, لیکن کیا آپ کی کوئی چیزیں ایسی ہیں جو رکی ہوں آپ کو صرف اس وجہ سے کہ آپ مین منسٹرز کی سیٹس پر نہیں ہیں یا منسٹریز کے اندر آپ لوگ نہیں ہیں؟ کیا سمجھتی ہیں اس بات کی کوئی ہے ایسے پوائنٹ؟ دیکھیں, بیسک جو ٹارگٹ ہے اور سب کا ہدف, ہم سب کا پولیٹیکل لوگ جو ہوتے ہیں کہ لوگوں کے لیے آسانی اور سہولت پیدا کی جائے, تو وہ ہم جو باتیں کرتے ہیں موسٹلی تو نہیں ہو رہی ہیں اس وقت, لیکن ہم چاہیں گے کہ اس کو دیکھا جائے اس نگاہ سے کہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی نہیں کہہ رہی, یہ پاکستان کے عوام کی سہولت کی بات ہو رہی ہے, اور ان کے لیے جو ہے جتنا کیا جائے وہ کم ہے, کیونکہ یہ پاکستان کے جو عوام ہے یہ اصل حقدار ہیں, اور ان کا حق ان تک پہنچنا چاہیے. بہترین ہو گیا. پاکستان پیپلز پارٹی کا آخری اجلاس جو ہے وہ 27ویں آئینی ترمیم سے پہلے ہوا تھا, سی ای سی کا. اس کے اندر طے ہوا کہ ہم جا رہے ہیں. اس کے اندر آپ کے اوپر الزام لگایا گیا کہ آپ نے صرف اور صرف اپنے جو اس وقت صدر آصف علی زرداری ہیں ان کو دلوانے کے لیے, استثناء دلوانے کے لیے سپورٹ کیا. کیا یہ درست ہے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پوری آئینی ترمیم پاکستان پیپلز پارٹی مکمل طور پر اس کے ساتھ ایگری ہے, جو پوائنٹس اس کے اندر شامل کیے گئے ہیں؟ دیکھیے, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ الزام ہی انتہائی مضحکہ خیز ہے. وہ صدر آصف علی زرداری صاحب جنہوں نے اپنے حقوق خود 8ویں آئینی ترمیم میں اٹھا کر صوبوں کو دیے, جنہوں نے خود اپنے جو باقی پریزیڈنٹ کے پاورز تھے وہ اٹھا کے صوبوں کو دیے, جو آلریڈی ایک ناکردہ جو ہے جرائم کی سزا ایک ڈیکیڈ سے زیادہ کر چکے ہیں, ان کے اوپر اس طرح کی بات کرنا بہت انتہائی غیر مناسب ہے. یہ اگر استثناء ہے تو استثناء اس لیے دی گئی ہے کہ آئندہ آنے والے جو صدور ہوں گے اگر وہ کوئی ڈیسیجنز کرتے, بلکہ ہم نے تو پرائم منسٹر کے لیے بھی کہا تھا کہ ان آفس آف دا پرائم منسٹر اگر کوئی ڈیسیجن کرتا ہے کوئی وہ, تو اس کے خلاف کل کو پھر وکٹمائزیشن نہ ہو سکے, اس کو وہ پروٹیکشن ملنی چاہیے. یہ پوری دنیا میں ہوتا ہے, ایسی بات نہیں ہے.
اور ساتھ میں یہ وہ تو پھر اگر یہ بات ہے تو پھر جو 12-13 سال جو 11 سال انہوں نے قید کاٹی ہے، پھر وہ تو ایسی جو ایک قید وہ کاٹ ہی چکے ہیں، اب وہ عمر کے اس حصے میں ہیں کہ مزید یہ جو چیزیں ہیں ان کے بارے میں کہنا وہ محسن ہے پاکستان کے بہت بڑے اور اسٹرانگ پوزیشن پہ ہیں، اور آپ کی جماعت بھی پاکستان ماشاءاللہ کے اسٹرانگ بہت، پوزیشن پہ ہے۔ اور خاص کر یہ جس پروگرام میں ہمیں اور آپ بیٹھے ہیں یہ بھی ان کا دیا ہوا پروگرام ہے، جس سے تو ان کے بارے میں اس طرح سے باتیں کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے جب یہ 2 پوائنٹ ایڈ ہوئے تو اس کے اوپر کچھ اعتراضات بھی کیے ہوں گے، لیکن آپ نے شہباز شریف کا نام ہمیں سننے میں آیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے تجویز دی ہے، تو جب یہ صدر کو استثناء ملتا ہے تو یہ پورے صدور جو پچھلے گزرے ہیں ان کو بھی استثناء ملتا ہے، اور جب وزیر اعظم کو استثناء ملتا تو کیا پچھلے وزیر اعظم کو بھی استثناء مل سکتا تھا؟ کہیں اس وجہ سے تو نہیں نون لیگ نے پیچھے بیک کیا، یا واقعی انہوں نے شہباز شریف صاحب نے بڑا کردار ادا کیا اور انہوں نے کہا کہ جی مجھے نہیں چاہیے یہ استثناء؟ دیکھیں جو جب بھی لیجسلیشن ہوتی ہے نا، کوئی بھی قانون ریٹروسپیکٹیو ایفیکٹ سے بن نہیں سکتا، تو یہ تو وہ خود بتا سکتے ہیں کہ انہوں نے کس وجہ کے تحت یہ چیز جو ہے اور یہ اس سے انکار کیا ہے۔ ہو جاتا تو بہتر تھا، آگے آنے والے وقت میں جو ہے وزیر اعظم کو کم از کم اتنا اعتماد ہونا چاہیے کہ وہ اس کو پولیٹیکلی وکٹمائز نہیں کیا جائے گا، مضبوط ہو جانا تھا یہ عہدہ۔ محترمہ سینیٹر روبینہ خالد صاحبہ، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور اپنی تمام جو ہمارے کیوریز تھی ان کا جواب بھی دیا۔ لاسٹ میں صرف میں اتنا کمنٹ آپ سے لینا چاہ رہا ہوں کہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو BISP کے اس وقت خاندان ہیں اور جو نہیں اپروچ کر پاتے ان کے لیے کوئی آسان سا آپ ایک ٹپ دے دیں گے کہ وہ کس طرح اس کا حصہ بن سکتے ہیں تاکہ وہ اپنے بچوں کو یا اپنے خاندان کو جہالت کی وجہ سے نہ روک پا رہے ہوں وہ، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر ابھی اس طرح کا شعور نہیں ہے کہ ہم موبائل سے یا اپنے لیپ ٹاپ سے یا کسی اس سے کر لیں، تو ان کو کوئی اس طرح کا طریقہ آپ بتانا چاہیں گی جو آسانی سے وہ اس آپ کے سسٹم کا حصہ بن جائیں اور وہ مستفید ہو جائیں؟ دیکھیے ہمارا اس وقت طریقہ کار بہت آسان ہے، آپ اپنے قریبی جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا دفتر ہے وہاں جائیں، اپنا شناختی کارڈ اوریجنل، اپنے میاں کا شناختی کارڈ، ساتھ میں نے جیسے کہا بجلی کا بل، اور اگر بچے پڑھ رہے ہیں تو ان کے اسکولوں کے سرٹیفکیٹس لے کر جائیں۔ آپ کی اسی وقت جو ہے وہاں پہ جو ہمارے ڈیٹا انٹری آپریٹرز ہوتے ہیں وہ آپ کی رجسٹریشن کر لیں گے، اور پھر اس کا پھر جو بھی انالیسس ہوتا ہے، فلٹرز ہوتے ہیں لگا کے یہ معلوم کریں گے کہ کیا آپ اس پروگرام کے لیے اہل ہے یا نہیں ہے۔ لیکن رجسٹریشن کا جو عمل ہے وہ بہت انتہائی آسان، اور جو ہے وہ اس میں کوئی ایسے مسئلے ہیں نہیں۔ سینیٹر صاحب بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا اور ہم نے تمام تر بات کی۔ آپ کو میں نے کوشش کی تھوڑا سا سیاسی اس میں لانے کی، لیکن آپ نے بالکل نہیں آئی، لیکن امید کرتے ہیں کہ جو پاکستان کے لیے روشن آپ خیال رکھتی ہیں وہ انشاءاللہ امپلیمنٹ بھی ہو، اور پاکستان پیپلز پارٹی ہو یا پاکستان نون لیگ ہو یا پاکستان کوئی بھی سیاسی جماعت ہو پاکستان کی، ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی بہتری کے لیے کام ہونا چاہیے، اور اسی کاز کے ساتھ اور اسی طرح اسپیڈ کے ساتھ انشاءاللہ آپ تک اور بھی انفارمیشن لاتے رہیں گے۔ سینیٹر صاحب بہت شکریہ، مہربانی۔ اللہ حافظ۔